अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजा असगर रज़ा। ये जो आपके गांव में दस्ते अखुवत फाउंडेशन अदारा चल रहा है, ये कैसा है, इसका लेवल कैसा है? ये जी अपनी तरफ से तो हमने यही कोशिश की है कि ये बग़ैर किसी सियासत के सिर्फ गाँव की के लोगों की और ख़ास तौर पर ज़रूरतमंद लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए ये इदारा कायम किया गया है। इसमें किसी किस्म का कोई जो है सूद वगैरह कर्जों में हो रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं, हम सर्विस चार्जेस भी नहीं लेते। जितने लोग काम कर रहे हैं वो किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं देते, टोटली वॉलंटियरली सारे लोग काम करते हैं। और हम 50,000 देते हैं तो 50,000 ही वापस लेते हैं, लाख देते हैं तो लाख ही वापस लेते हैं, 2 लाख देते हैं तो 2 लाख ही वापस लेते हैं, किस्त इकट्ठा देते हैं और किस्तों में वापस लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अकरम अतीक। ये जो अदारा है दस्ते अखुवत फाउंडेशन जो जयपुर में स्टार्ट हुआ है, इस अदारे को आप किस नज़र से देखते हैं? ये इदारा मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि यहाँ पे लोगों के साथ अच्छा एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि किसी को कोई तकलीफ़ या किसी को कोई ख़ास मकसद के लिए ये काम न किया जाए, ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए किया जाए। और हमें फ़ख्र है, अल्लाह का करम है कि वो हमने इसमें कामयाबी हासिल की। लोग कहते हैं कि आप इस अदारे के थ्रू जो है लोगों से वोट ख़रीद रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? इसमें कोई ज़रा भी सदाकत नहीं है। ये इसकी वजह सिर्फ ये है कि जहाँ भी कोई अच्छा काम हुआ है, वलियों के साथ भी, औलिया के इकराम के साथ भी और नबियों के साथ भी ये चीज़ हुई है कि जैसे कोई काम अच्छा शुरू किया उसकी मुखालफत होती है, लेकिन हम इससे कोई खौफ ज़्यादा नहीं है। जो कुछ हो रहा है हम सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब हैं और होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जनाब राजा इकबाल है। ठीक है, वैसे गांव में मुझे हाजी इकबाल कहते हैं। आपके गांव में एक बेहतरीन अदारा बना है दस्ते अखुवत फाउंडेशन, इसके थ्रू कितने लोग जो हैं फ़ायदा उठा चुके हैं, और क्या इस अदारे को कायम करने का लोगों को फ़ायदा हुआ या वैसे ही एक टाइम ज़ाया हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह 73 लोग जो हैं वो अब तक फ़ायदा उठा चुके हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमें कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी लेट की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गांव के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो 93 जो बिल्कुल लोग हैं ना, ठीक है, वो अभी इससे इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, कि वो किसी से के आगे जो है वो हाथ उनको फैलाना नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये वो अमाउंट है, वो जो ले रहे हैं वो 10 महीने बाद, साल बाद वो ही पैसे रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी इस टाइम, आपको पता है कि इस टाइम कोई भी शख्स है वो 10 रुपये नहीं दे सकता। 10,000 या 50,000 या 1 लाख या 2 लाख देना तो बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे जो हमारी बहनें, माएँ बहनें और बेटियाँ जो सिलाई का काम सीखती हैं, उसमें क्या चार्जेस तो नहीं ले रहे? अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कास्ट वो बच्चियों का जो है ना सिलाई की तालीम दे रहे हैं। ठीक है, कोई किसी एक धागा या सुई है उसकी भी जो है ना उनसे चार्जिंग नहीं ले रहे। ठीक है ना, तो ये तो अल्लाह ताला के साथ सौदा है ना। कोई जो लोग ख्याल है ना लोगों का इलेक्शन के बारे में या वैसे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये हमारा जो सौदा है ये अल्लाह ताला के साथ है, किसी बंदे के साथ नहीं है। वो जो फ़ायदा इससे उठा रहे हैं उनके साथ भी कोई ना, उनके हम कोई एहसान कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारा और रब का सौदा है। ठीक है, आप ओवरसीज़ हैं, तो क्या कहते हैं कि जो ओवरसीज़ लोग हैं अपने पैसे जो है कई ऐसे इदारों में भी दे रहे हैं जिनका मुल्क को नुकसान है, उनके लिए क्या पैगाम है कि ये जो आपने अदारा
بنایا ہے اس کی طرف کیا مطلب تعاون کریں؟ دیکھیں جی، اوورسیز یہ جو ادارہ ہے نا، یہ نہیں کہ صرف ہمارا، کوئی بھی ایسا ادارہ ہے اس کو کھل کے سپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پیسہ تو انسان جب تک زندہ ہے اس نے کمانا ہے، لیکن یہ جو کام ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ آپ کا سودا ہے، اور یہ ہماری آخرت میں یہی کام آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنے اوورسیز ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے ادارے جو ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ خدمت کی جائے۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جے پور گاؤں کے نمبردار ہیں، جو یعنی کہ جے پر جو گاؤں ہے اس کے کرتا دھرتا یہی ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ ادارہ کیسا ہے اور کس لیول پہ یہ کام کر رہا ہے اور گاؤں کے لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ میرا نام راجہ ناصر عزیز نمبردار، جے پور۔ ناصر صاحب، یہ جو ادارہ ہے اس کو گاؤں کے لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ گاؤں کے لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اور دیکھنا چاہیے ان لوگوں کو، اور ان کو تعاون بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ یہ ایک خدا کے مطلب اللہ کی رضا کے لیے چلایا ہوا ہے، اور اس سے بچیاں بھی فائدہ مند ہو رہی ہیں۔ جو سلائی اسکول تھا اس میں بھی، ویسے بھی گاؤں کے جو بندے ہیں ان کو بھی اس کی سپورٹ ہے۔ جو ہم ان کو قرضہ دیتے ہیں، قرضہ یسنا، وہی 1 سال کا ہوتا ہے، 10 مہینے میں انہوں نے واپس کرنا ہوتا ہے، یا 10 قسطوں کے ساتھ 1 سال میں۔ کوئی اس پہ کسی قسم کا کوئی سود نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری ریکویسٹ ہے سب لوگوں کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا جائے اور بڑھ چڑھ کے تعاون کیا جائے۔ یہ جو لوگ اس ادارے کے بارے میں پراپیگنڈے کر رہے ہیں تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ آپ گاؤں کے نمبردار ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے کیسی سوچ رکھتے ہیں، تو ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ سب لوگوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، پراپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے اور تعاون کرنا چاہیے۔ جو اچھا کام ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کوئی بھی ہو، یہ نہیں یہ ادارہ، کوئی بھی ادارہ ہو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے جے پور گاؤں کے لوگوں کے جو ایسے لوگ ہیں جو معاشرے میں کسی نہ کسی جگہ پہ ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں، ان کی گفتگو آپ نے سنی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ادارہ جو ہے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوا ہے۔ میرے خیال میں یہ جو ادارہ ہے گاؤں سے شروع ہو کے کوٹلہ میں جائے گا، کوٹلہ سے پھر آگے کھاریاں میں جائے گا، میری تو خواہش یہ ہے۔ تو یہ سارا جو بھی کام ہے یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہے، اور آپ لوگوں کی دعا سے ہے، اور آپ لوگوں کی نظر سے ہے۔ تو خدا را جتنے بھی لوگ ایسے اداروں کے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں ان کو اگر کچھ نہیں دیتے، پراپیگنڈے جو ہیں وہ بند کر دینے چاہیے اور ایسے اداروں کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی خیالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این اے نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں فلاحی ادارے جو ہیں ان کو متعارف کراتا ہوں اپنے چینل کے تھرو، ڈی این اے کے پلیٹ فارم سے۔ آج ہم پاکستان ڈسٹرکٹ گجرات تحصیل کھاریاں کے ایک مشہور گاؤں جے پور میں موجود ہیں۔ ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا ادارہ چل رہا ہے کہ جس ادارے کی ہر گاؤں میں ضرورت ہے۔ اس طرح کے ادارے جو ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اسی لیے اس ادارے کی پروموشن کے لیے، اس ادارے کو آپ کے ساتھ متعارف کرانے کے لیے میں اس وقت جے پور میں موجود ہوں، اور اس ادارے کے جو اونر ہیں اور جو مینیجر بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ان کا بھی تعارف کرواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کس لیول پہ جو ہے آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے، اور آپ کے ادارہ میں شعبہ جات کتنے ہیں، اور کیا کیا لوگوں کی جو ہے آپ خدمت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ راج آفتاب۔ آپ جو ادارہ چلا رہے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ دستے اخوت ویلفیئر فاؤنڈیشن جے پور۔ کس لیول پہ کام کر رہے ہیں آپ؟ بیسیکلی ہمارے ادارے کے 3 پروجیکٹ ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو پروجیکٹ ہے وہ ہے قرض حسنہ کا۔ ہم لوگ قرض حسنہ گاؤں لیول تک فی الحال دے رہے ہیں،
اس کے بعد ایک دوسرا پروجیکٹ ہے بچیوں کا سلائی کڑھائی کٹنگ. یہ ادارہ بھی بالکل فری ہے, فری آف کاسٹ ہے. جتنے بھی بچیاں ہماری, ہم لوگوں نے 2 بیچ فائنل کیے ہیں, تو یہ فری آف کاسٹ ہے. اس میں کسی کی 1 روپے کا بھی بچیوں سے نہ لیا جاتا ہے, نہ کوئی معاملہ ہے. اس کے بعد ہمارا تیسرا پروجیکٹ ہے جو ہونہار بچیاں ہیں یا بچے ہیں, مثلا میٹرک کے بعد جو بچے فارغ ہوئے ہیں اور یا ایف ایس سی کے بعد, ان کے لیے وظائف ہیں. وظائف مینز یونیورسٹی لیول کی پوری 4 سال کی فیس اور کسی بھی کالج کی 2 سال کی فیس. یہ بالکل فری ہے. فری مینز قرض حسنہ کی طرح نہیں ہے کہ ریٹرنیبل ہو, یہ نان ریفنڈ ہے. ہاں, اس میں یہ شرط ہم لوگوں نے رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بچی یا بچہ یونیورسٹی لیول سے فارغ ہوتا ہے, اچھی جگہ جاب ہو جاتی ہے, تو پھر اس ادارے کو یاد رکھے. بس یہ اتنی شرط ہے اس کے لیے. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ یہ جو ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں یہ کام شروع کیا جائے, جہاں پہ تو مطلب ہے ادھار مانگنے سے کوئی 5 روپے نہیں دیتا, تو آپ نے اتنے زیادہ لوگوں کو قرضہ بھی دیا ہوا, میں نے آپ کا رجسٹر چیک کیا سارا, تو کیا وجہ, کیسے خیال آیا آپ کو؟ اس کے پیچھے ایک بہت سٹوری ہے, اور وہ بہت ہی ایموشنل سٹوری ہے. وہ سٹوری تو میں آپ کو نہیں سناؤں گا اس وقت, لیکن شارٹ جو ہے نا اس کے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ 2004 میں باہر سے آیا. میں 30 سال دبئی میں رہا, اور واپس آنے کے ٹائم جو میرا بیٹا ہے, سب سے چھوٹا, 4 بیٹیاں بڑی, وہ اس وقت کلاس 4 میں تھا. تو میرے پاس جو اماؤنٹ تھی جو میں وہاں سے لے کے آیا, وہ میرے خیال ہے 1.5 سال تک چلی. تو اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا کریانہ سٹور بنایا. میری فیملی نے ساتھ دیا, خاص کر میری بیوی نے بہت قربانیاں دیں. اور 4 سے لے کر 2017 تک, یہ جو تقریباً 14-15 سال تھے, میں نے اتنے مشکلات وقت زندگی میں نہیں دیکھے. جو زندگی میں نے باہر دبئی میں گزاری, وہ ایک شہنشاہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے وہ سب کچھ دیا جو آدمی اپنے ذہن میں خیال کرتا ہے کہ مجھے یہ سہولت چاہیے, مجھے یہ ایسی چیز چاہیے. سب چیزیں, شوق پورے ہو گئے 30 سال میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, اور خاص کر میری بیوی نے میرا ساتھ دیا. اور 17 سال جو بھی میرے پاس ایسٹ تھے, میرے پاس گاڑیاں تھیں, میرے پاس زیور تھا, صرف یہ گھر بچا اور ایک یامہ موٹر سائیکل بچا. سب کو بک گیا, پراپرٹی بک گئی, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کی, بہت اچھی جگہ تعلیم دلوائی. آج کل وہ سب بہت اچھے عہدوں پہ کام کر رہی ہیں, سروس کر رہی ہیں, گورنمنٹ جاب کر رہی ہیں. یعنی کہ آپ ثابت قدم رہے. ثابت قدم رہے. میں وہ سٹوری سنا رہا ہوں نا آپ کو, وہ ضروری ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ جو ہمت ہار جاتے ہیں, ہمت نہیں ہارنی. اور جب آدمی ہمت نہیں ہارتا نا, تو اللہ تعالیٰ کچھ زندگی میں ایسے سبب پیدا کرتا ہے کہ آدمی کے لیے رستے آسان ہو جاتے ہیں. شارٹ ہے کہ 2017 فیبرری میں میرا بیٹا کام سیٹ اسلام آباد سے آئی ٹی کی ڈگری لے کے فارغ ہوا. وہ ود ان 5 days اس کا یونیورسٹی سے انٹرویو ہوا, اور اس کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اپوائنٹمنٹ بھی ہو گئی. 9 فروری سے آپ شروع کریں. 17 میں بیچ میں سال ڈیڑھ اس نے جاب کی. جاب ایک نہیں کی, دن میں وہ ملٹی نیشنل کی کام کرتا, رات کو ایک دوسری کمپنی کا کام کرتا. کیونکہ جس پوزیشن میں اس نے تعلیم کی ہے, اس کو بھی یاد تھا کہ میرا باپ ایک چھوٹے سے کریانہ سٹور پہ بیٹھا ہوا ہے, اور کس طریقے سے اس نے میں نے یہاں تک پہنچایا. تو میں آپ کو اماؤنٹ بھی بتا دیتا ہوں کہ 4 سال میں اس کی یہ یونیورسٹی کی فیس ہے 16,80,000 روپیہ. صرف اس کی فیس گئی ہے 4 سال میں. باقی تو آپ چھوڑ دیں, جو بھی خرچے جو بھی اس نے مینیج کیا, ہم لوگ نے مینیج کیا. لیکن الحمدللہ میرا خیال ہے شاید اس کی ماں یا میری ماں اس دنیا میں چلی گئی, لیکن وہ کبھی کبھی کہتی تھی, بیٹا تمہارا وہ وقت آئے گا, اس سے بہتر آئے گا. ہمیشہ وہ کہتی تھی. تو بہرحال اللہ نے حوصلہ دیا,
اور کرنے والا رب کی ذات ہے. انسان تو صرف یہ ہے کہ حوصلہ رہے, کھڑا رہے تو وقت کٹ جاتا ہے. تو آج الحمدللہ جو میری دبئی میں 30 سال پوزیشن سی, اس سے میرے خیال لاکھ درجے اور بہتر ہو گئی یہاں پہ رہ کے. آج میرے بیٹے کے پاس 15 16 20 امپلائیز ہیں, اچھی سیلری دے رہا ہے, بہت اچھا کام ہے اس کا. تو جب اللہ نے مجھے اس چیز سے نوازا تو میرا ایک دوست ہے عسکر رضا, ہم دونوں بیٹھتے تھے تو یہی اس سے بحث ہوتی ہے, یار یہ 20,000 آدمی مانگتا ہے, یہ 10,000 مانگتا ہے, یہ ایسے ہی ایسے, پھر وہ واپس لینا بھی مشکلات میں آتا ہے. تو دونوں نے مشورہ کیا یار کچھ ایسا ادارہ بنایا جائے. تو اتفاقاً ہماری ملاقات جو اخوت کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب, کوٹلہ میں وہ لوگ آئے, وہاں ان سے ہماری ملاقات ہوئی. تو پھر میں نے اپنے بیٹے سے بات کی, بیٹا یہ میرا ارادہ ہے. کہنے لگا ابو جی جو آپ سوچتے ہیں وہ کریں, کیونکہ اللہ مدد کرے. جس پوزیشن میں ہم تھے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, اور سوچنا نہیں ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے. لوگوں کی مدد کریں, کچھ بھی ہو جائے, اپنے کام بند کر دیں, لوگوں کو میرے در سے لوگ واپس نہیں جانے چاہیے. تو اللہ کا نام لے کے تقریباً آج 15 مہینے ہو گئے اس ادارے کو کام کیے ہوئے, اور تقریباً 15 مہینے کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً مور دین 40 لاکھ کے اوپر چلا گیا. کتنے لوگ آپ سے جو ہے اب تک قرضہ لے چکے, اور کتنی جو ہماری بہنیں ہیں وہ آپ کے صلاحی اسکول سے جو ہے مستفید ہو چکی ہیں؟ صلاحی اسکول کی میں پوزیشن پہلے بتا دیتا ہوں. پہلا بیچ ہمارا تقریباً 30 بچیوں کا تھا, اس میں بچیاں بھی تھیں, اس میں میچور عورتیں بھی تھیں, اور 5 مہینے کا وہ کورس چلا. اس کے بعد ان کو فارغ کیا, اسناد بھی دیں, چھوٹا موٹا فنکشن بھی ہوا. پھر دوسرا بیچ آیا, کیونکہ یہ اصل میں ہے لوکل ایریا, جی جی. تو ہم لوگ نے زیادہ پریارٹی دی گاؤں کے بچیوں کی. ساتھ میں دوسرا گاؤں ہے, خیر گنسار ہے, جے پر ہے, یا مراڑی ہیں, چند بچیاں وہاں سے بھی آئیں. لیکن ابھی دوسرا بیچ ہم نے کل فارغ کیا 16 بچیوں کا, الحمدللہ خیر وفیت وہ بھی بیچ تیار ہو کے فیلڈ میں چلا گیا. تو آگے جو نیکسٹ بیچ ہمارا, ابھی شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ رستہ جو ہے کوٹلہ مراڑیاں روڈ کے, وہاں انہوں نے ایک جگہ لی ہے رینٹ کے اوپر. ابھی ہم لوگ وہاں شفٹ ہو رہے ہیں. اس لیے شفٹ ہو رہے ہیں کہ جو لوگ لنک روڈ پہ اندر آتے ہیں تھوڑی مشکلات ہے. جی جی جی. تو میں نے سوچا کہ مین روڈ پہ بیٹھتے ہیں, فلاحی کام کرنا اللہ کے واسطے کرنا ہے, تو جی جی. تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں. پھر اس آدمی نے جس نے مجھے جگہ دی ہے وہ بھی خدا ترس نکلا, اس نے بولا کہ آدھا آپ کرایہ دیں, آدھا میری طرف سے ڈونیٹ کر لیں اس کے اندر. تو الحمدللہ رمضان کے بعد ہم لوگ وہاں شفٹ ہو جائیں گے, اور وہاں سے انشاءاللہ 15 مئی تک, میرے اندازے کی 15 مئی تک ہم وہاں کلاسز فری, وہی سیم, ایک پیسہ بھی کسی کا ہم لوگ نہیں لے رہے, ہر چیز فری پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹیچرز 2 ہیں ہماری یہاں, ان کو بھی ہم لوگ سیلری دے رہے تھے. وہاں بھی ہم کوشش کریں گے شاید اور بہتر طریقے سے کوئی ایسی ٹیچر جو ہائی کوالیفائڈ بھی ہو, ہم تنہا بھی اس لیول پہ دیں گے. ہم پیچھے نہیں ہٹتے کہ مطلب ہے ایک ڈیزرو کرتی ہے کہ 6 ادارے سے اس نے کورس کر کے آنا ہے, اس نے ٹیچنگ کرنی ہے, اس نے اپنا ٹائم دینا ہے, تو اس کا ہم لوگ اس کو پیکج بھی اسی حساب سے دیں گے. تو یہ تو ہو گیا سلائی مشین والا مطلب. اس کے بعد آ جائیں آپ قرض حسنہ پہ. قرض حسنہ پہ آج تک ہم لوگوں نے 72 اپلیکیشن یہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیے ہیں, یعنی 72 لوگوں کو قرضہ دے چکے ہیں. اس میں 50,000 سے لے کے 3 لاکھ تک ہے, مختلف کیٹیگری ہیں. 50,000 ہم لوگ دیتے ہیں, اس میں سروس چارج تک بھی شامل نہیں ہے, ایک پیسہ بھی نہیں ہے, ایک پیسہ بھی. مطلب ہوتا ہے نا کہ ایون فوٹو بلا کاپی سود قرضہ دے رہے ہیں آپ. کچھ بھی کوئی ثابت کرے, حالانکہ پروپیگنڈا ہوا میرے خلاف جی جی. کہ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو میں نے آنکھیں بند کی ہوئے ہیں, جو کہتے ہیں کہنے دو. لیکن میں آپ کو شاید چاند ایک آدمی بتا دوں گا آفس میں, جو باہر مین آفس ہے, جی جی. تو آپ پوچھ سکتے ہیں بھی. ایک پیسے کا بھی ہم لوگ روادار نہیں ہیں, اور بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ بیچ میں کچھ جو سمجھتے ہیں یار اور کمزور ہے اور لیف دے دیتے ہیں اس کو. یار مشکل نہیں ہے, لیکن ہے کہ یہ پیکج اتنا اچھا ہے کہ 100% ریشو ہماری ریکوری کی ہے, ایک بھی بندے نے پرابلم نہیں کیا.
اور یہ جو مہینہ ابھی آج 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ کلوزنگ ہوتی ہے ہماری ریکوری کی ہر مہینے. جی جی جی. آج ہم لوگوں نے 26 بندے، یعنی اس میں سے 26 آدمی اپنا پیکج مکمل کر گئے. کیا بات. یعنی ٹوٹل 72 ہے، 72 میں سے 26 آدمی آج کی تاریخ میں اپنا پیکج 50,000 1 لاکھ مکمل کر گئے. یعنی کہ بالکل فنش کر گئے. بالکل فنش کر گیا. ابھی میرے پاس آج کے لحاظ سے پینڈنگ جو اپلیکیشن ہے وہ تقریباً 7-8 ہے جنہوں نے ہم نے ویریفائی کیا ہوا ہے، نمبر لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آج شام تک کچھ کریں گے. بیچ میں رمضان کا آ گیا تو رمضان میں بھی ہم لوگ نے گاؤں کے اندر فاؤنڈیشن کے تھرو ہی پیکج تیار کیا تقریباً 4 لاکھ کا. آپ سے قرضہ لینا مشکل ہے؟ جس طرح بینکوں میں جداد جمع کرواؤ یا پھر جداد کے پیپر جمع کرواؤ یا اپنا زیور جمع کرواؤ، یا اس طرح کے بہت زیادہ جھنجھٹ ہوتے ہیں، اس طرح کا طریقہ کار تو نہیں ہے؟ کیا سمپل ہی آپ کا؟ کوئی جھنجھٹ والا کام نہیں ہے. صرف اور صرف ہم لوگ 2 وٹنس لیتے ہیں، گواہ مین کہہ سکتے ہیں ضامن، جس کو ضامن، اس کی 2 فوٹو کاپی، یعنی 3 ہوتے ہیں، ایک جس نے قرضہ لینا ہے، 2 جو گواہ ہوتے ہیں، اس کی آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی رکھتے ہیں، ایک فارم میں فل کرتے ہیں، انگوٹھا لگواتے ہیں. بس وہ اس سیفٹی کے لیے کہ کم سے کم اس آدمی کو احساس ہو یارو اس نے میری گارنٹی دی ہوئی ہے، تاکہ ٹائم پہ وہ پیسے واپس کر دے. لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں ادارہ جو اپنے رشتہ داروں کو ہی دیتا ہے، باقی غریبوں کا کوئی خیال نہیں کرتا. آپ کے ادارے میں تو نہیں ایسا کوئی ہو رہا؟ بالکل میرٹ کے اوپر کام ہوتا ہے. ہاں، اس میں تھوڑی سی ہم لوگ تبدیلی کرتے ہیں. مثال کے اوپر ایک ایسا بندہ آ گیا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے کہ ارجنٹ چاہیے اس کو، یعنی کہ ایمرجنسی ہے. ایمرجنسی ہے. میں بتاتا ہوں ایک واقعہ، وہ ہم لوگ نے کیوں ایسا کیا. پھر ہم لوگ 6 پینل ہے، 6 آدمی کی کمیٹی ہے ہماری جو یہ ساری فیصلہ کرتی ہے. ایک آدمی ڈیسیجن نہیں کرتا ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، آفس میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ تقریباً سارے ممبر، کہ مجھے کہیں سے ویزا آنا تھا. تو اچانک میرے بیٹے کا ویزا آ گیا، میرے پاس نہ اس کے کپڑوں کے پیسے ہیں نہ ٹکٹ کے پیسے ہیں. تو یہ ڈیٹ ہے، میں نے ویزا دکھا، بولے کہ کیا اس نے مجھے ویزا دکھایا واٹس ایپ. تو بولا کہاں کے؟ بولا فلاں ملک میں. میں بولا ٹھیک ہے. میرا ایک دوست ہے، میرے اپنے کلیگ کی ہے کوٹلہ، میں نے فون کیا، بولا اس کی ٹکٹ بنا کے دو. اسی ٹائم ودن 1 آور اس کی ٹکٹ بنوائی، اس کے پیسے میں نے دیے، اور باقی اس کو جو کرانا تھا، یعنی 75,000 ایک دیا اور 50,000 ایک دیا. یہ ودن 1 آورس دیا. کیا بات. ابھی ریٹرن ہوا یا نہیں؟ شروع ہو گیا پچھلے مہینے سے اس کا ریٹرن. وہ 15,000 واپس کر رہا ہے، وہ 15,000 واپس کر رہا ہے. اس کا بیٹا چلا گیا، سیلری سٹارٹ ہو گئی. سیلری کا ہم لوگ انتظار کیا کہ اس کے اوپر بوجھ نہیں پڑے. کیا بات. اس کے بیٹے کی سیلری آنی شروع ہو گئی. وہ 15,000 پچھلے مہینے 15,000 سے جمع کروایا. کیا بات. یہ ایسا کام ہے. یہ ہم لوگ تھوڑا میرٹ سے ہٹ کے کر دیتے ہیں کسی ٹائم، کیونکہ مجبوری ہوتی ہے. نہیں، یہ اچھا کام ہے. ہاں جی. کیونکہ ایمرجنسی اگر مجبوری میں کسی کو چیز نہ ملے ہاں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. صحیح. ایک اور آپ سے سوال کروں گا کہ فیوچر میں آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں کہ جو ہماری بہن بیٹیاں ادھر سیکھ رہی ہیں سلائی کڑھائی وغیرہ، ان کو گھر سے پک کیا جائے اور ڈراپ کیا جائے تاکہ آپ کی تعداد بھی زیادہ اور وہ باعزت طریقے سے باحفاظت طریقے سے پہنچ سکیں؟ پروجیکٹ ہمارے ذہن میں بہت ہیں، میرے ذہن میں پائپ لائن میں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ڈیزرو کرتی ہیں، چاہیے اس کے لیے اماؤنٹ. الحمدللہ اماؤنٹ بھی آ رہی ہے. اور اس میں یہ جو میں نے آپ کو فگر بتایا نا 40 لاکھ کا، اس میں سے تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 85% میرا بیٹا فنانس کر رہا ہے، اور جو 15% باقی ہے وہ ہمارے ممبر، ہمارے باہر جو جاننے والے اوورسیز میں شامل ہیں، یہاں لوگ بھی شامل ہیں. یعنی جس کو اصل میں آپ سے میرا انسٹرکشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آواز ہر جگہ پہنچے. جی جی انشاءاللہ. اور ہمارے ذہن میں بہت سارے پروجیکٹ ہیں. ابھی سیم ایسا ہی پروجیکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سلائی مشین والا پروجیکٹ ہے، جی جی، اسی کے ساتھ ہم لوگ آئی ٹی کا سوچ رہے ہیں. یعنی کہ ٹیکنیکل کام بھی، ٹیکنیکل یعنی 4 مہینے یا 5 مہینے کا، کیونکہ میرا بیٹا آلریڈی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے اور اس کی کوشش ہے. اور ایک میری بیٹی جو باہر ہے اس وقت، وہ پی ایچ ڈی مکمل کر کے ناروے میں ملٹی نیشنل کمپنی میں پڑھا رہی ہے، اور اس کی کاوش ہے
ایک بہت ہی اکیڈمی جس کے ہم لوگ کسی باہر کی یونیورسٹی سے اخلاق کریں اور یہاں آن لائن ہم لوگ پڑھائیں. کیا وجہ ہے گورنمنٹ کے یہ جو کام ہے یہ سارے آپ نے ہی اپنے ذمہ لے لیے؟ اصل میں نے جو سیکھا نا، میری 30 سال کی جو زندگی ہے دبئی کی، میں نے بہت کچھ سیکھا وہاں پہ. حالانکہ میری بیسیکلی تعلیم میٹرک ہے، اپنے دور میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن غربت کی وجہ سے یا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکا، حالات کی خرابی کی وجہ حالات کی وجہ سے. اور پھر والدین نے بھی وہ ہمت نہیں کی کیونکہ شعور نہیں تھا. تو وہ کمی میں نے اپنی اولاد میں پوری کی. میں نے یہی سوچا ہے کہ اگر کچھ نہیں بچے نا تو کم سے کم میری اولاد پڑھ کے اس لیول تک جائے کہ بہت سارے مسائل یہی ہے. اور یہی سوچ میں اس معاشرے کے اندر لے کے آ رہا ہوں کہ یار اگر آپ کے پاس 5 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں، خدا را ان کو اگر 5 کو افورڈ نہیں کر سکتے، کم سے کم ہے تو تھوڑی ناانصافی کی بات بھی، ایک بچے کو پڑھا لے. لیکن یار کیا کریں، مجبوری ہے. کم سے کم ایک بچے کو یا بچی کو، میں بری زبان کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ بچیوں کو نہیں. میں نے بیکن ہاؤس کی تعلیم میری بچیوں کی بھی ہے اور بیکن ہاؤس کی تعلیم میرے بچے کی بھی ہے. پہلے 5 سال سب کی ایک ہی لیول ہے. میں نے کبھی تفریق نہیں کی، نہ بچی میں نہ بچے میں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ بچی، میرے خیال ہے بچیاں جو ہے وہ زیادہ مدد کرتی ہیں والدین کی. آج کے دور میں تو بہت کچھ ہے، بس لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. اچھا، جو آپ رمضان پیکج دے رہے ہیں جی، وہ کتنے لوگوں کو آپ اس ماہ رمضان میں، مبارک مہینے میں کتنے لوگوں کو دے رہے ہیں؟ رات کو ہماری کمیٹی بیٹھی تھی، وہ سامنے آپ کے لسٹ پڑی ہوئی ہے. جی جی. تقریباً 50 بندے ہم لوگوں نے پورے گاؤں میں لسٹ آؤٹ کی ہیں کہ ان کو ہم پیکج دے رہے ہیں. اس پیکج میں تقریباً 15 کلو آٹا ہے، 5 کلو گھی ہے، 3 کلو چاول ہے، 3 کلو چینی ہے، 1 کلو دال چنا ہے، 1 کلو چنا سفید ہے، 200 گرام سرخ مرچ ہے، کھجور ہے، چائے ہے، جامع شیریں ہے. جس طرح کا آپ خود استعمال کرتے ہیں بالکل سٹینڈرڈ ہے، سٹینڈرڈ. اس میں کوئی ایسی ڈنڈی نہیں ہے کسی بھی جگہ. مطلب یہ پیکج بنا ہے تقریباً 7,700 سم تھنگ کا. اور پھر سی بی اے اسٹور والوں کو میں نے بولا ہے کہ آپ بھی، ان لوگوں نے اپنا حصہ ڈال کے پورا پیکج یہی کیا ہے 7,500 میں. آپ کو اوورسیز بھی دیکھ رہے ہیں اور مہیر حضرات جو ہیں وہ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو وہ لوگ ایسا ادارہ چاہتے ہیں کہ مطلب جس پہ ڈونیشن کیا جائے یا جس کے ساتھ چلا جائے، جس کو پوری ہیلپ آؤٹ کیا جائے، تو ان کو کیا اعتماد کرنا چاہیے آپ کے ادارے کے اوپر؟ دیکھیے، اعتماد میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ مطلب میں بہت ایسے نہیں. میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے نا تو پھر مجھے نہیں دیکھیں، میرا کام دیکھیں. میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں، اور میرا کام انشاءاللہ، میرا میرے ادارے کا کام نظر آئے گا اور میرٹ پہ نظر آئے گا. میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ یہ جو کام ہے، اگر آپ کوئی برائی کا کام کرتے ہیں تو لوگ آپ سے ڈر کے تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی آپ نیکی کا کام کرتے ہیں تو اکثر ایسا کام ہوتا ہے کہ اس انگلی کرنے والے اور آپ کو روکنے والے، آپ کے راستے کی رکاوٹ بننے والے، راستے کے پتھر جو ہیں وہ بہت زیادہ بنتے ہیں. تو آپ کو اس کار خیر میں کام کرتے ہوئے کتنی مصیبتوں کو جو ہے جھیلنا پڑا؟ مشکلاتیں آئی ہیں، اس میں 2 میجر ہیں. مینز جب ہم نے قرض حسنہ شروع کیا نا تو آوازیں آئیں کہ یہ تو بھائی ووٹ بنا رہے ہیں. تو میں ہنستا تھا. تو میں آج گارنٹی کرتا ہوں آپ کو بھی، آپ کیمرہ لے آئیں، جتنے بھی ہم لوگ نے یہ قرض حسنہ دیا ہے کسی ایک آدمی سے پوچھ لیں کہ کبھی ووٹ کا ذکر کیا. وہ بلا تفریق ہے. آپ یقین کریں، جن گھر سے آوازیں آئی ہیں نا یہ ووٹ بنا رہے ہیں، اس گھر کے اندر قرضہ گیا ہوا. آپ سوچ سکتے ہیں، جس گھر سے آوازیں آئیں اسی گھر کے ممبروں نے پیسہ لیا ہوا. اور یہ سب چیزیں سیگا راز میں ہم نام نہیں بتاتے کسی.
اپنے گاؤں کو اور جو بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو ایسے اداروں کے بارے میں ایک ایسا پیغام دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ ادارے کیا کر رہے ہیں، یہ ادارے کیسے بنتے ہیں۔ ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اچھے کام کے لیے سب اکٹھے ہوں، کبھی کوئی تفریق نہیں کی کسی جگہ پہ، جو بھی کام نظر آتا ہے میں کرتا ہوں، مطلب میرا ادارہ کرتا ہے، تو اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ جب آدمی اچھائی سوچتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ یقین کریں ایسی مدد کرتا ہے۔ میں آپ کو چند ایک مثال دیتا ہوں کہ 2 دن پہلے میرے ادارے کا ممبر ہے راجہ اقبال، تو کہتے یار فلاں آدمی نے مجھے انوائٹ کیا، چلو گئے ہم لوگ۔ اب یقین کریں راجہ اللہ دیتا ندوار والے، شاید آپ جانتے ہیں، جانتا ہوں میں، جنہوں نے بار جی ڈیرا جی جی بنایا، سمجھ آ گئی، میں جانتا ہوں۔ اسی ٹائم میں اماؤنٹ نہیں بتاتا لیکن پیسے دی، پھر 2 3 4 بندے اور جنہوں نے سنا انہوں نے پیسے بھیجے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی تو ایسے ایسے عقل مند لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں کہ جن کو ایک بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندے کی جو بات ہے اس کے ساتھ کتنی حقیقت ہے اور کتنا یہ بندہ مخلص ہے۔ تو میرا بھی یہی پیغام ہے کہ جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں ان کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ آج کل جتنی مہنگائی ہے، مہنگائی میں کوئی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اپنا گھر چلانا مشکل ہے، کسی کا کون چلا سکتا ہے؟ تو جن لوگوں کی جو مزدوری ہے وہ 1000 روپیہ مزدوری ہے اور مہینے کا ان کا بل جو ہے وہ 20,000 25,000 آئے گا، تو وہ کہاں سے کھائیں گے؟ بھیک مانگیں گے یا پھر چوری کریں گے یا پھر زنا کریں گے یا پھر کوئی اس طرح کا غلط کام کریں گے؟ تو ایسے جو ادارے ہیں وہ لوگوں کو غلط کام سے روکتے ہیں، لوگوں کو کاروبار بنا کے دیتے ہیں۔ خدا را ایسے اداروں کو بدنام نہ کریں، اور ان کی اگر ہیلپ نہیں کر سکتے تو بے شک نہ کریں، اگر کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن ان کو بدنام نہ کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں، کیونکہ جب کسی کی طرف آپ انگلی کرتے ہو تو ایک انگلی اس کی طرف جاتی ہے اور 3 4 انگلیاں جو ہے وہ آپ کی طرف آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی خیالی کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔